वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 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 वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इज़्ज़त माब लाइक़ सा तकरीम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों मरतबा शुक्र है, उसने हमारी ज़िंदगी में ये एक और जुमा अता फ़रमाया और हमें पहले वक्त में आके जुमा पढ़ने की सादत अता फ़रमाई। अरहमर राहिमीन अल्लाह ज़िंदगी भर के पढ़े जुमे अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। इन जुमों का सदक़ा दोनों जहानों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए। दोनों जहानों की नेमतें बरकतें सादतें अता फ़रमाए। अरहमर राहिमीन अल्लाह आखिरी सांस तक रुकू व सुजूद के साथ नमाज़ें और जुमे पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी वक़्त प्यारा प्यारा कलिमा नसीब फ़रमाए। आसान मौत अता फ़रमाए। बग़ैर हिसाब के हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह करीम तमाम जुमा पढ़ने वालों को हर साल मक्के मदीने के जुमे भी नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला रमज़ान का मुबारक महीना खैर व आफ़ियत के साथ सलामती के साथ तशरीफ़ ले गया। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जितने हो सके हर एक ने अपनी बिसात के मुताबिक नेक आमाल किए, रोज़े रखे, नमाज तरावी अदा की। अल्लाह करीम सब आमाल को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। जहाँ रोज़ों के दीगर मकासद हैं, जहाँ रोज़ों की तालीमात का बयान किया गया, वहाँ रोज़े हमारी तरबियत के लिए भी हैं। रोज़ा रखना हमारी इस्लाह के लिए भी है। रोज़ा रखना हमारी अच्छाई के लिए भी है, कुछ सिखाने के लिए। सिर्फ भूखा रहना ये तो शरीयत को मतलूब नहीं है। फरमाया रोज़ों के कई मकासद हैं, कई हिकमतें हैं,
ان میں سے ایک حکمت یہ ہے آدمی کے اندر صبر پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، حلم پیدا ہو، انسان اپنے نفس کو مغلوب کرے، انسان کی روح طاقتور ہو، انسان کا دل مضبوط ہو، تو روزے جہاں صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، وہیں روزے ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے بھی ہیں۔ کتنا بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ کے بیہودہ گفتگو نہ کرو، لغو کام نہ کرو، فضولیات میں نہ پڑو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہے، ایک ہے انسان کا خود جھگڑنا، فرمایا کوئی تم سے جھگڑنا چاہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کا احترام یہ ہے اس کا جواب نہ دو، گالی کا جواب نہ دو، لڑائی جھگڑے کا جواب نہ دو، بلکہ اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہے صرف اتنا کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی جملے میں کافی کچھ بیان فرما دیا کہ روزے دار کے لیے شریعت چاہتی ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اللہ کریم کی یہ مرضی ہے، جھگڑا نہ کرے، کسی سے الجھے نہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہے۔ ایک روزہ رکھنے والا اسے یہ حکم ہے لڑائی جھگڑوں سے بچتا رہے، الجھنے سے بچتا رہے، تو جس نے 30 روزے رکھے ہوں گے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کی تو زندگی بدلنی چاہیے، اپنے آپ میں تبدیلی آنی چاہیے، اپنے آپ میں بہتری آنی چاہیے۔ یہ جھگڑا کرنا، یہ لڑائی کرنا، فسادات کرنا کسی کو بھی پسند نہیں، خصوصاً اللہ اور اللہ کے رسول شدید ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی سے جھگڑا کرے، کسی سے الجھے۔ آئیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ایک معمولی بات ہم سب جانتے ہیں لیکن غور کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر چیز ہمارے لیے معین ہے۔ عید الفطر کا دن ہمیں پتہ ہے، یہ جو 2 دن پہلے گزرا عید الفطر کا دن تھا۔ عید الاضحیٰ کا دن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو آئے گا عید کا دن ہوگا، فلاں 3 دن عید کے ہیں، قربانی کی جائے گی۔ شب برات ہمارے لیے معین ہے کہ 15 شعبان کی رات شب برات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں، عاشورہ کا دن یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10 محرم والا دن یہ عاشورہ کا دن ہے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کو دیکھیے، سارا کچھ ہمیں بتایا گیا، لیکن غور کیجئے ان ساری چیزوں سے اوپر جو عظمت والی چیز ہے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر، اتنی عظیم رات ہے۔ اور لیکن دیکھیے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، وہ ہمیں نہیں کہ فلاں رمضان کی فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی، نہ، اللہ کی حکمتیں، اس کی قدرتیں، لیکن حقائق کیا بنے، سبب کیا بنا، بہت بڑی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے، باہر آئے، صحابہ کو، امت کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑی خبر دینا چاہتے ہیں۔ دیکھا 2 صحابی آپس میں الجھ رہے، آپس میں کسی بات پہ، معمولی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ جو ہی آقا نے دیکھا میری امت جھگڑا کر رہی، طبیعت میں ناپسندیدگی کے اثرات آ گئے، جلال آ گیا، آقا کریم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، میرے صحابہ
مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ رمضان کی فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اندازہ لگا، ایک معمولی جھگڑا جس کی وجہ سے عظیم الشان رات لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا، چھپا لی گئی۔ اب کیا ہے؟ تاک راتوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کئی لوگ اعتکاف ہی اس نیت سے بیٹھتے ہیں 10 دن کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اندازہ لگائیے، یہ جھگڑے کرنا، یہ آپس کے اختلافات کرنا، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے بول چال بند کر دینا، یہ شریعت کو کتنی ناپسند ہے۔ اور اگر ہم اسی پہ غور کریں، جھگڑے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ اب سوچئے ہمارے گھروں کے جھگڑوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی خوشیاں اٹھا لی جاتی ہوں گی۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اگر بھائی ہے، معمولی بات پہ جھگڑا کر رہے، گویا ہم تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب جھگڑا کرنے کا موقع ملے۔ ہر کسی نے یہ ذہن بنایا، بھئی اینٹ کا جواب میں پتھر سے دے کے رہوں گا، مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، غلط بات نہیں میں برداشت کرتا۔ اللہ کے ولیوں، وہ برداشت ہی غلط بات ہوتی ہے، صحیح بات تو سارے ہی برداشت کرتے ہیں۔ صحیح کا کیا برداشت کرنا؟ بھائی توجہ کیجئے، غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا، آپس میں بول چال بند کر دینا، اللہ کو بھی ناپسند، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند۔ اور صحابہ کرام کی پیارے آقا نے کس انداز سے تربیت کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے، ایک موقع آیا، کوئی مخالف دشمن تھا کوئی، اس نے دیکھا ابو بکر کی شان برداشت نہیں ہوئی، مقام اور مرتبہ کے اتنا قرب ہے، چنانچہ اس نے بولنا شروع کر دیا، باتیں کرنے شروع کر دی، کوئی گالی نکالی، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ آقا کریم کھڑے رہے، جناب ابو بکر بھی کھڑے، وہ بولتا رہا، آقا کریم مسکراتے رہے۔ اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ خوشی سے۔ ابو بکر نے دیکھا، پھر جب برداشت سے باہر ہو گیا، جناب ابو بکر نے کچھ جواب دیا۔ جب جواب دیا، پیارے آقا وہاں سے تشریف لے گئے، آگے چل دیے۔ جناب ابو بکر نے دیکھا محبوب چلے گئے، دل میں کچھ آیا، جلدی سے پیچھے اسے چھوڑا کہ تیرے جیسے کئی ملتے ہیں، میں آقا کو راضی کروں۔ چنانچہ آقا کریم کے پیچھے، یا رسول اللہ، جب وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب کافی صبر کے بعد میں نے کچھ جواب دیا آپ آگے چلے گئے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ آقا کریم نے سنا، فرمایا ابو بکر سنو، جب وہ تمہیں کچھ کہہ رہا تھا اور تم نے اللہ کے لیے صبر کیا، اللہ کا ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ میں اس کی باتوں پہ نہیں، فرشتوں کے جواب پہ مسکرا رہا تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا، فرشتہ چلا جاتا ہے، فرشتہ چلا گیا، میں بھی آگے چلا جاتا۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے اپنی طبیعتیں، ہمارا مزاج کس طرف جا رہا ہے۔ روزے 30 رکھ کے بھی ہم کوئی فرق نہ کریں تو یہ قابل توجہ بات ہے، قابل غور بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں لڑائی، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، حتیٰ کہ میاں بیوی لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتے۔ سب سے زیادہ خوش شیطان اس وقت ہوتا ہے جب ایمان والے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے۔ آئیے وہ تربیت مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ کا پیغام آگے لے کے جائیے۔
سنیے جنہوں نے دین کو سمجھا، جنہوں نے دین پہ عمل کیا، جنہیں پتہ ہے کہ دین کی روح کیا ہے۔ امام الائمہ، سراج الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنی بڑی شان اور کتنی اونچی شان ہے۔ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، کسی نے دیکھا، جلنے والے بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خام خواہ کا ویر رکھنے والے بھی، اس نے دیکھا، بولنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، خوب باتیں کی، آپ خاموش رہے، خاموش رہے۔ جب بس کر دینا، فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھے کہا، یہ جھوٹ کہا، تو نے گالیاں نکالی، تو نے بری باتیں کہی، یاد رکھنا میری جان پہچان ہے، میرے شاگرد اتنے ہیں، اگر میں کسی کو کہوں تو تیرا حشر ہی برا کر دے، شاید تو بعد میں بولنے جیسا بھی نہ رہے، تو نے مجھے کہا، لیکن سن، وہ تو نے کہا تھا، اب میں کیسے جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے مجھے قیامت کو جنت عطا کی، میں اکیلا نہ جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ پکڑ کے جنت لے کے جاؤں۔ یہ دیکھیے جھگڑے کا جواب ہے، یہ لڑائی کا جواب ہے۔ کیوں نہ اللہ کریم انہیں عزتیں عطا کرے، کیوں نہ اللہ کریم ان لوگوں کو امامت کے منصب پہ فائز کرے جن کی زندگی اس طرح گزری، جن کی ساری زندگی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ دین اسلام کو سمجھنے میں گزری۔ تو 30 روزے رکھے ہیں، اگر آگے بھی جھگڑے ختم نہیں ہوئے، اگر ابھی بھی طبیعت میں جذباتیت ہے، ذرا سی بات ہوئی اڑ کے چلے گئے، تو ہوتا کون ہے مجھے بات کرنے والا؟ اسے چاہیے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، شاید برکت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ روزے ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ روزے ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یہ روزے ہمیں سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی آپ کے اسی جامعہ ریاض العلوم میں 1 سال کا امام و خطیب کورس ہوتا ہے، بچے آتے ہیں، الحمدللہ آئے کئی بچے ایسے 6 ماہ کا کورس کیا، اپنے اپنے علاقوں میں جا کے جمعہ پڑھانے لگ گئے۔ یہ بچے آتے ہیں دور دراز سے اور کورس ہوتے ہیں، دینی ادارہ ہے، بات الحمدللہ حج صاحب کی توجہ ہے، ان کی سرپرستی، دینی تعلیم چل رہی۔ عید سے تقریباً 2 ہفتے پہلے امام و خطیب کورس کرنے والا ایک طالب علم، وہ بکھر کا رہنے والا، آفس میں بیٹھا تھا، چائے بھی اٹھائی اور مٹھائی بھی اٹھا کے آ گیا۔ استاد جی چائے پیئے، مٹھائی کھائیں۔ الحمدللہ اللہ کی نعمت۔ بیٹا کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں چائے مٹھائی پلا رہا؟ کہنے لگا جی ہم آپ سے دعا کرواتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ہماری خاندانی دشمنی 11 سال چلی، بھائی بھائی سے لڑے، 6 قتل ہو گئے، اس دشمنی کی وجہ سے الحمدللہ فون آیا کہ ہماری آپس میں صلح ہو گئی۔ دیکھیے 6 قتل کے بعد بھی بات صلح پہ ختم ہونی ہے، تو کیوں نہ پہلے ہی صلح کر لی جائے، کیوں نہ پہلے ہی لڑائی جھگڑے ختم کر لیے جائیں، کیوں نہ پہلے ہی اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے۔ تو یہ روزے ہمیں پیغام دے کے گئے، ہمیں کچھ سکھا کے گئے۔ صرف بھوکا رہنا یہ شریعت کو تو مطلوب نہیں، مہنگائی کنٹرول کرنا مطلوب نہیں تھا، صبح سے شام تک یہ کرنا یہ نہیں، روزے کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.